Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 286, Babu Ta'kidi Tahrimi Malil Yatim. Chapter on the severe prohibition of devouring the wealth of an orphan. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Surah Nisa, ayah number 10. Allah Azza wa Jal says, indeed, those who unjustly consume the wealth of orphans, they consume only fire in their bellies. Very soon they shall enter the blaze. وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. Surah An'am, ayah number 152. Allah Azza wa Jal says, and approach the wealth of an orphan only in a favorable manner. وقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. Surah Baqarah, ayah number 220. Allah Azza wa Jal says, they ask you regarding orphans, say, to do what is for their good is best. And if you mix your affairs with theirs, then they are your brothers. Allah knows those who mean mischief and those who mean good. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu narrates that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, refrain from 7 destructive sins. The Sahaba radiallahu anhum asked, what are they, O Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam? He sallallahu alayhi wasallam replied, ascribing partners with Allah, black magic, killing a person whom Allah has forbidden unless for justice, consuming usury interest, consuming the wealth of an orphan, fleeing from the battlefield, and slandering chaste, innocent, believing women. The scholars state that there are up to 70 such sins. Harms of these sins are not limited to the perpetrator but extend to many people. Number 1, shirk, associating partners with Allah Azza wa Jal, is the worst of sins. One who indulges in it will forever be doomed to hell. Black magic, according to Imam Malik rahmatullah alayhi and other scholars, one who engages in it becomes a disbeliever. According to Abu Hanifa rahmatullah alayhi, it is haram, forbidden to learn it, and one who does so will be a sinner. However, even according to Abu Hanifa rahmatullah alayhi, one who worships or honors others being besides Allah Azza wa Jal while engaging in black magic will become a disbeliever. Killing a person is only justified in Islam for 3 reasons: punishment for adultery, murderer, and irtidad, abandoning Islam. Interest is strongly forbidden in the Quran and various ahadith. In one particular hadith, it is stated that one who consumes interest is like one who commits incest with his mother. With relevance to this chapter, the wealth of an orphan should never be usurped or consumed. The reason for this is that an orphan is young and weak and therefore requires assistance. To exploit this weakness for one's personal benefit is oppression. Fleeing from the battlefield when one is face to face with the enemy is haram, prohibited. Slandering a chaste, innocent, believing woman of having committed adultery is a major sin. It is also strongly condemned in the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us.
یتیم کے مال کو ناجائز طریقے پر کھانے کی ممانعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ جیسے اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ یہاں پہ اس بات کو بیان فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا ظلماً یہ ایسے ہے جیسے آگ کھائی جا رہی ہو، آگ کو پیٹ میں بھرا جا رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ اس میں ناجائز تصرف جو ہے اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ اس میں جو نبی پاک یا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو پیٹ میں بھرنا قرار دیا ہے، چونکہ اس کو اگر سمجھنا ہو تو دوسری حدیث کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اٹھائے جائیں گے جن کے منہ سے، ان کے ناک سے، ان کے کانوں سے جو ہے نا آگ کے لپیٹے، آگ کے شعلے جو ہے نا اسے نکل رہے ہوں گے، ان کو اس طرح اٹھایا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک قوم ایسی اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ سے جو ہے نا آگ بھڑک رہی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا یہ کوئی آگ تو نظر نہیں آتی ہمیں کہ یتیم کا مال کھاتے ہوئے کوئی آگ کھا رہا ہو؟ ایک تو یہ کہ اگر ہم اس کو آخرت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ یقیناً آگے قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بعض مرتبہ ہوتا یہ کہ کوئی چیز ہمیں نظر کچھ آتی ہے اور حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ نتیجے کے اعتبار سے وہ گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ کیسے نتیجے کے اعتبار سے وہ پیٹ میں آگ بھر رہا ہے؟ جیسے اگر کسی کے پاس دیا سلائی ہو، ماچس ہو، اور ماچس کی اگر آپ تیلی لیں اور اس کو کوئی کہے کہ بھئی یہ آگ ہے، وہ بظاہر اس میں وہ آگ نظر نہیں آ رہی، لیکن ذرا سی آپ رگڑ لگائیں اس کی تو پھر اس میں سے آگ نکلے گی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ وہی ہے، یہ حقیقت میں آگ ہے، لیکن ابھی اس وقت وہ آگ کی شکل اختیار کیے ہوئے نہیں ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور بعض مرتبہ جو ہے نا کہا گیا کہ بھئی ایسے ہی ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتی بہت سی چیزیں، جیسے ہوتا ہے کہ اگر فضا کے اندر اگر گیس وغیرہ موجود ہو، سوئی گیس وغیرہ ٹائپ کی چیز موجود ہو تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر کوئی یہاں پہ کوئی دیا سلائی جلا دے یا ماچس جلا دے یا کوئی لائٹر جلا دے تو کیا ہوگا؟ فوراً آگ بھڑکے گی۔ تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ بھئی یہاں پر آگ ہے حقیقت میں آگ، لیکن یہ کہ نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس میں۔ اور دوسری آیت ہے، فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یعنی بہت اچھے طریقے سے یتیم کے مال کو اگر ہینڈل کر سکتے ہو تو ہینڈل کیا جائے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یتیم کے جو والی ہوں گے، جو سرپرست ہوں گے، جو ان کی کیئر ٹیکر جو ان کے ہوں گے، ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی دیکھیے کہ اب پہلی بار آیت میں تو کہا کہ بھئی بالکل قریب مت جانا، ان کے مال کو جو ہے نا اس طرح سے ضائع نہ کرنا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی مال ان کا استعمال کرو، لیکن ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے مال کو اگر تم کسی جگہ بزنس میں لگانا چاہتے ہو اور اس کو ترقی دینا چاہتے ہو، اس میں گروتھ پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ الا باللتی احسن، اس طریقے سے آپ جو ہے نا اس کو درست نیت سے اس کو کر سکتے ہیں، حسن نیت ہو اور یتیم کی خیرخواہی کے لیے کیا جائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے تو یہ سارا کا سارا مال منافع اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تیسری آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان کی اصلاح ہی سب سے بہتر ہے، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بگاڑنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ اب آپ دیکھیں اس تیسری آیت کے اندر یتیم کے مال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید احتیاط کا یہاں پہ حکم دیا ہے، کیونکہ پہلے جو وعید سنائی تھی کہ یتیم کا مال کھانا ایسے جیسے جہنم کے انگارے جو ہوگا کہ پیٹ میں بھرنا، تو اب سننے والے ڈر کے مارے جو ہے نا اس قدر احتیاط کرنے لگے، اس قدر احتیاط سے کام لینے لگے کہ ان لوگوں نے یتیم کا مال جو ہے نا الگ رکھ دیا، اس کا پکوان بھی الگ ہونے لگا۔ اب کتنی مقدار پکایا جائے، اگر ذرا زیادہ پکاتے ہیں تو وہ بچ جاتا ہے،
اور اگر کم پکاتے ہیں تو یتیم بھوکا رہ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ بھائی اب اتنی مقدار ہو کہ جس کے وہ کھا کے پورا کر سکے، لیکن بہت سی مرتبہ ظاہر ہے اندازے کے باوجود کبھی بچ جاتا ہے کھانا. جو جب کھانا بچ جاتا ہے تو اب یہاں ان کو پریشانی یہ ہے کہ اس کھانے کو نہ یہ خود کھا سکتے ہیں اور نہ اس کھانے کو صدقہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ یتیم کا مال ہے. ابھی یتیم چھوٹا ہے، ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کی اجازت کا اعتبار بھی نہیں ہے، آپ کسی کو صدقہ بھی نہیں دے سکتے. اب لامحالہ پھر کیا ہوگا کہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا اس کھانے کو، بالآخر وہ کھانا بچ جاتا اور پھر وہ خراب ہو جاتا. جب کھانا خراب ہو جاتا تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے، یہ سچویشن ہے، اب اس کو ہم کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ یتیم کا مال جو ہے، اس کی جو مال کھانے کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یتیم کے جو مصالح ہیں اس کو محفوظ رکھا جائے، اس کے حق میں جو چیزیں اس کے فیور میں ہیں ان کی حفاظت کی جائے، مال کی حفاظت کی جائے. اصل مقصد یہ ہے، اس کی مصلحت فوت نہ ہو. یہ اب فرماتے ہیں کہ اگر یتیم کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے جو اخراجات ہیں اس کے اخراجات کو اپنے اخراجات کے ساتھ ملا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بھائی ظاہر ہے کہ جب وہ آپ کی ہانڈی بن رہی ہے، اس ہانڈی میں تھوڑا سا اس کے لیے ایڈ کر لو اور پھر تم اس کو اپنے ساتھ شامل کر لو. تمہاری نیت تو یہی ہے کہ بھائی ظاہر ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، تم اگر اس نیت سے جو ہے نا پکا بھی رہے ہو اور اس کے مال میں سے لے بھی رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ بھائی بہت زیادہ لے لو، بس اتنا کہ وہ اس یتیم کے لیے کافی ہو جائے، اتنا لے لو. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اگر بچ جائے گا تو آپ کا ضائع نہیں ہوگا، اب آپ کا بھی مال اس میں شامل ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں پہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو تم کس نیت سے یہ کر رہے ہو، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ کون جو ہے نا فساد کی نیت سے کر رہا ہے، اس کا مال کھانے کی نیت سے کر رہا ہے، مال اس کا جلدی ختم کرنے کی اور ہڑپ کرنے کی نیت سے کر رہا ہے، یا کون جو ہے نا اس کے مال کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے واقف ہیں. تو یہ اگر آپ یتیم کے مسالے کو سامنے رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے اچھا سلوک کرتے ہیں، حسن سلوک کا معاملہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے. آج یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، ایک شخص کی جان لینا جس کی جان لینا اللہ تعالیٰ کے حق کے علاوہ حرام قرار دیا ہو اللہ نے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا، اور مومنہ بے خبر محض عورتوں کو تہمت لگانا. مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کو کوئی خبر نہیں ہے دین کی، مطلب دنیا کے حوالے سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مطلب ہے کہ وہ اپنے کام میں مگن ہوتی ہیں، اپنے اللہ کی عبادت اپنے گھر میں اور فیملی کے حد تک رہتی ہیں. ایسی عورتوں کے ساتھ جو ہے نا ان کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک اچھی صفت بیان کی، مومنہ ہونے کے باوجود غافلات ہیں. غافلات کا مطلب دنیاوی تعلقات سے اور دنیاوی خبروں سے اور نیوز وغیرہ سے، ان سب چیزوں سے ان کو کوئی تعلق نہیں. ان کو جو تعلق ہے تو بس اپنے گھر سے، اپنے میاں سے، اپنی اولاد سے اور اللہ اپنے رب سے، بس. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ بھئی 7 بڑے گناہ ہیں. اور جیسے ایک دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیں گے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا حدیث میں بہت سی جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ اگر تم اچھی طرح وضو کر لو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، نماز پڑھ لو تو نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کر لو تو اس سے گناہ معاف ہو جائے، یہ کر لو اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ان میں جو ہے نا اکثر یہ شرط ہوتی ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں کبائر مراد نہیں، یہ بڑے گناہ مراد نہیں بلکہ چھوٹے گناہ مراد ہیں، اور یہ صغیرہ مراد ہیں. اس کی وجہ کیا ہے یہ صغیرہ گناہ مراد ہونے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ نے شرط لگائی ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑوں سے بچتے رہو گے تو ہم چھوٹوں کو معاف کر دیں گے. تو جب معاف ہوں گے تو چھوٹے معاف ہوں گے عبادتوں سے، اور توبہ سے تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے توبہ ایک الگ چیز ہے، اور یہاں پہ محض عبادتوں سے جو معاف ہونا ہے وہ یہ ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی ہے، یہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی معصیت، اللہ کی جو ہے نا حکم کے خلاف ورزی، حکم عدولی کرنا جس کو کہا جاتا ہے. تو اب یہ اللہ کی حکم کی نافرمانی، کوئی بھی نافرمانی ہو، یہ بڑی چھوٹی دونوں برابر ہے. کیوں کہ کس کی مخالفت کی جا رہی ہے، کس کا حکم توڑا جا رہا ہے، کس کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہ دیکھا جائے تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ عظیم ہے، اس کے خلاف جو بھی کام کیا جائے گا وہ
اس حوالے سے جو ہے نا کبیرہ شمار ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بات منقول ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کل ما نہی عنہ فہو کبیرہ، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز سے منع فرما دیا ہے تو بس وہ کبیرہ ہے، اب وہ چھوٹی ہو بڑی ہو اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ اگر اللہ نے منع کر دیا ہے کسی چیز سے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھئی کسی گناہ کو صغیرہ سمجھ کر کوئی ہمت نہ کرے، چھوٹے گناہ کو جو ہے نا کوئی چھوٹا گناہ سمجھ کر جو ہے اس پر دوام یا اس کو مستقل کرتا رہے، تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ بس اگر کبھی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے یہ۔ اور فرمایا کہ کبیرہ تو وہ کبیرہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بڑا کہا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے جس کو کبیرہ کہا ہو، جس کو بڑا شمار کیا ہو، اس کے پیچھے وعید بیان کی ہو، سخت وعید بیان کی گئی ہو، ایسے گناہ کو جو ہے نا تاکید سے منع کیا گیا ہو، یا یہ کہ دنیا کے اندر اس کے اوپر کوئی سزا مقرر کی گئی ہو، یا کہا گیا ہو کہ بھئی آخرت میں اس پر یہ سزا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا 7 گناہ بیان کیے گئے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی کیا یہ کبیرہ گناہ بڑے گناہ 7 ہیں جیسے کہ یہاں بیان کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی 7 کیا 70 ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ 700 کے قریب ہوں گے۔ فرمایا کہ بھئی تم گناہ کو دیکھو کہ بھئی کس کی نافرمانی کرو، اس حوالے سے کوئی گناہ باقی چھوٹا نہیں رہ جاتا پھر۔ تو بہت سے علماء نے اس کو جمع کیا ہے، بہت سی کتابوں کے اندر ان لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے، کتاب الکبائر کے نام سے، پھر اور اسی طریقے سے کتاب الزواجر کے نام سے بھی علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا۔ وہاں پہ انہوں نے 400 کی تعداد بیان فرمائی ہے، مختلف احادیث سے جو ہے نا نکال کر وہ چیزیں جمع کی ہیں۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ بھائی یہاں مقصد یہ نہیں ہے کیا بتانا ہے، یہاں پہ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ گناہ سے بچا جائے، بڑے گناہوں سے خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی اور ان سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔